چلیں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब ताहिर महमूद अशरफी साहब का, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का, जिन्होंने आज हमारी इस काविश में साथ दिया, तशरीफ़ लाए। ये बुनियादी तौर के ऊपर जैसा कि आपको मालूम है 1974 में या 76 में रोयत हलाल कमेटी जो है वो बनी थी। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में हमेशा जो एक चांद है वो एक ख्वाब ही बन कर रह गया है और हमने हमेशा देखा कि हमारे जो त्यौहार हैं वो तकसीम का बायस हैं, वो हमें इकट्ठा नहीं करते। पिछले साल मई में 2019 में हमने ये कोशिश की और हमारी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की एफ़र्ट कि हम पूरे मुल्क में एक ईद कर सकें, और ये एफ़र्ट जो थी ये इन लाइन थी जो कि पीटीआई का इलेक्शन से पहले वादा था कि हम एक ईद जो है उसके लिए एफ़र्ट करेंगे। इन लाइन विद दैट प्रॉमिस जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पीटीआई का था, उसके मुताबिक हमने ये एफ़र्ट जो है वो लॉन्च की। उसके बाद हमने जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पेस एजेंसी से, स्पार्को से, मेट ऑफिस से हमारे जो माहिरीन हैं उनको इकट्ठा किया और हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की और अपना कैलेंडर भी लॉन्च किया। जो मिनिस्ट्री ने वेबसाइट लॉन्च की है उस पर तकरीबन अब तक 7 लाख के करीब लोग जो हैं उस वेबसाइट से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 80,000 से ज़्यादा लोगों ने रोयत ऐप जो अभी एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है वो डाउनलोड की है, और इससे ज़ाहिर होता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं एतमाद का इजहार करते हैं उस मैकेनिज़्म के ऊपर, उस तरीक़ाकार के ऊपर जो वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने मुतय्यन किया है चाँद देखने के लिए। आज हमने यहाँ पे एफ़र्ट की और हमने तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनको इनवाइट किया कि वो आएँ, और हम ये दिखाना चाहते थे कि तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्यों हम कहते हैं कि इंतहाई एक्यूरेसी के साथ, इंतहाई जिद्दत के साथ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं चाँद की। और हमने इसमें दावत दी थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी और पोपल ज़ई साहब को भी। बदकिस्मती से जो दोनों हजरात हैं वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं, और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में पहले तो उन्होंने कहा कि साइंस का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है चाँद देखने से। अब मैं हैरान हूँ कि मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को जूते की नोक पे रखते हैं। पहले उनका ये बयान आया। अब सवाल ये है कि आप जूते की नोक का तो हमें नहीं पता, नाक की नोक पे आपके साइंस धरी हुई है क्योंकि आप ऐनक लगाते हैं। जो साहिबान ऐनक लगाते हैं वो फिर ये तो नहीं कह सकते कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को जूते की नोक पे रखते हैं। बहरहाल मेरी नज़र में, और मैंने जो हमारे उलमा हैं, ताहिर अशरफी साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं, दीगर हैं, देखिए मेरा तो बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र है, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो इस्लाम है वो इल्म का दीन है, और जो पहली वही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई वो इकरा थी, पढ़, और उसके बाद ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो जो मज़हब जिसकी बुनियाद ही इल्म के ऊपर हो उसको कैसे कोई कह सकता है कि वो इल्म से, अक़ल से, दलील से अपना नाता तोड़े। तो ज़ाहिर है कि मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि इस इल्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने आज पहली मीटिंग की है, और हमने आगे जिस तरह से पहले बताया है कि 24 अप्रैल को हमारे कैलेंडर के मुताबिक चाँद जो है रमज़ान का नज़र आएगा, और 25 अप्रैल को इंशाअल्लाह पहला रोज़ा जो है वो होगा। इसी हिसाब से हमने आज ये मीटिंग की। अब अगली जो मुशावरती कमेटी की मीटिंग है वो 2 अप्रैल को हम इंशाअल्लाह लाहौर में करेंगे, और उसमें फिर हम
مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور پوپل زئی صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند کا حساب کتاب ہے کوئی بڑا پیچیدہ نہیں ہے. دیکھیے بڑی سیدھی اور سمپل بات ہے. ابھی ہم نے یہاں فارن آفس میں بھی ایک سائنس میلہ لگنا ہے, وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے کچھ طاقتور جو دوربینیں ہیں, آپ دیکھ سکیں گے کہ جو ہمارا فاصلہ ہے چاند اور زمین کا وہ 4 لاکھ کلومیٹر ہے. سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ 15,000 کروڑ کلومیٹر ہے, اور آپ بڑی آسانی سے ان دوربینوں سے چاند بھی دیکھ سکیں گے, سورج بھی دیکھ سکیں گے. تو چاند دیکھنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے دوربینوں کے لیے. ہاں کچھ ضد میں پڑ جائے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر آج پورا اسلام آباد جو ہے وہ ابر آلود ہے اور سورج نظر نہیں آ رہا تو آپ کہہ دیں پھر کہ سورج نہیں ہے تو پھر تو ہمارا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات جس کے اوپر علماء کرام سے ہم نے رہنمائی چاہی تھی وہ تھی کہ رویت, انہوں نے کہا چاند دیکھنا ضروری ہے. ہم نے ایپ بنا دی اور اس ایپ میں جا کر کے آپ چاند دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی جو وہ شرط بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اس کے اوپر جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو امامین ہیں ان میں واضح ان کی اوپینینز میں فرق ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں آنکھ سے چاند نظر آنا ضروری ہے, اور امام حنبل کہتے ہیں کہ نہیں اس کا پیورلی یہ سائنٹیفک طریقہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آنکھ سے. تو یہ جو معاملہ ہے اگر ان میں اختلاف ہے, اور وہ تو ظاہر ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا فرض ہے کہ اس کو ریزالو کرے. اور میں نے بتایا کہ 9 ممالک اس وقت اسلامی ممالک ہیں جو رویت کا طریقہ استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ سائنس کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا, برونائی دارالاسلام, ان تمام ممالک میں اب کیلنڈر اپنایا جاتا ہے. یو اے ای کہہ رہا ہے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال سے وہ بھی رویت ختم کر دے گا اور خالصتاً کیلنڈر کے اوپر جائے گا. سعودی عرب میں رویت بھی ہے, کیلنڈر بھی ہے, لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ ہیویلی ریلائی کرتا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, اور وہ رویت پہ عمل نہیں کرتا. ہم نے جو بنیادی طور کے اوپر جو بنیاد ہے ہمارے کیلنڈر کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آسمان پر چاند نظر آنا چاہیے. ہمارے جو بنیادی ایک نیشن سٹیٹ کا تصور ہے اس کو ہم پریزرو کرتے ہیں. ہم نے یہ بنایا جو اپنا نظام بنایا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ پاکستان کے آسمان کے اوپر چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا. اس مقصد کے لیے 60 سے زیادہ جو آبزرویٹریز ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور, جوانی, گلگت اور مظفر آباد, ان کے اوپر اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. اور جو ہی وہ چاند کا جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر جو پریڈکشن ہے وہ ہم بیس کرتے ہیں کہ کیسے چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے. جس طرح سے ہم نے پریزنٹیشن بھی دی, اس کی ویڈیو بھی دی کہ کس طرح سے کتنا یہ بڑا ممکن ہے چاند کی پریڈکشن کرنا, کیونکہ دیکھیے خود قرآن پاک نے یہ کہا اور بعد میں سائنس نے تو بڑا بعد میں جا کے یہ چیز پروو کی کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے اپنے زمین, چاند اور ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں ایک مخصوص جو وقت ہے اس کے مطابق سفر کرتے ہیں, اور یہی بات جو ہے وہ سائنس کہتی ہے. اور اس کا بڑا سمپل یہ ہے کہ دیکھیے 365 دن لگتے ہیں زمین کو سورج کے ارد گرد اپنا چکر کو پورا کرنے میں, اور اس کو ہم 1 سال کہتے ہیں. اسی طرح سے 27 دن لگتے ہیں چاند کو زمین کے ارد گرد اپنا چکر پورا کرنے میں, لیکن چونکہ زمین خود بھی گردش کر رہی ہے تو وہ جو چاند ہے وہ 2 دن اور لیتا ہے اس کو پورا کرنے میں, اور 29 دن اور کچھ گھنٹے یعنی وہ یہ پورے ہوتے ہیں. اور کچھ گھنٹوں کی وجہ سے کبھی ہمارا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے, کبھی 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے, اور یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہمارا جو بنیاد ہم نے بنائی ہے, جو باقی میں نے ممالک آپ کو بتائے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, ہمارا اپنا جو ہے جو ہم نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر وہ چاند جو ہے وہ آنکھ سے دکھ سکتا ہے, نظر آ سکتا ہے. اس میں بڑا سمپل یہ ہے کہ چاند کا جو الٹیچیوڈ ہے وہ 6.5 ڈگری ہونا چاہیے, اور اس کی جو آرک منٹ ہے یعنی جو چاند کی جو ایک چوڑائی ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. چمک اس کی جو ہے وہ ایلیمینیشن 0.8% ہونی چاہیے. ایلونگیشن جو ہے اس کی وہ 9 ڈگری پہ ہونی چاہیے, اور جو
غروب میں اور چاند میں فرق ہے وہ 38 منٹ کا ہوگا، تو اس سے کم پہ یہ چاند جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اس مہینے جو 3 یا 4 دفعہ، چونکہ ہماری زیادہ تر توجہ ہوتی ہے عید کے چاند کے اوپر، تو 3-4 دفعہ جو ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے اس نے جو تاریخیں دیں وہ غلط تھیں. اور ایک کے اوپر تو ہم نے جو ہے وہ پھر تصویریں بھی جاری کر دی جوانی کی کہ وہ چاند جو ہے وہ وہاں پر نظر آ رہا تھا. اور میری نظر میں دیکھیے بڑا سمپل بات ہے، یہ معاملہ کوئی ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ایک پاکستان کا نیشن سٹیٹ کا معاملہ ہے، اور اس لیے اس کو حل ہونا چاہیے. میں مشکور ہوں ان علماء کرام کا جنہوں نے اس کو جو ہے وہ اپروو کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جن کو اعتراض ہے وہ تب اعتراض کریں گے جب وہ آئیں اور سمجھیں کہ یہ ہم کر کس طرح رہے ہیں. اور اگر پھر بھی کوئی اعتراض ہوگا تو ہم اپنے ماہرین بٹھائیں گے، ان کے ساتھ آپ بات چیت کر لیں، ان سے سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے کیسے. اور یہ ہم نے 2024 تک کا کیلنڈر جو ہے وہ دیا ہے. دیکھیے یہ جو سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے. کم از کم 3 ایسے مشن ہیں اس وقت دنیا میں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاند کو لمبے عرصے کے لیے آکوپائی کرے. یعنی 6 سے 8 مہینے کے لیے اگر انسان جو ہے وہ چاند کے اوپر ہوگا تو مجھے بتائیں اگلا تو علماء کے نزدیک ان کے پاس اگلا جو چیلنج ہے وہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند کے اوپر ہیں وہ کیسے عید منائیں گے. اسی طرح سے اپنے آپ کو جامد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو آگے چلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک فرض بنتا ہے وہ ان ایشوز کو ریزالو کرے، اور بجائے اس کے کہ ہاں وہ ایک جو ہے وہ بیکورڈ تھنکنگ کو ریپرزینٹ کرے، ان کو چاہیے ایک فیوچرسٹک جو تھنکنگ ہے اس کو ریپرزینٹ کرے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج جو تھی میرے نور اللہ قاضی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ مردان تھے، لیکن ہم منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے ساتھ مل کے اور باقی علماء کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ مل کے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارے مذہبی تہواروں کا معاملہ ہے اس کو ہم ریزالو کر سکیں گے. دیکھیں ہم فریق نہیں ہیں، ہم تو صرف جو ہے وہ کہیے کہ سہولت کار ہیں، اور ہم تو سہولت دینا چاہتے ہیں. باقی جو ہے وہ دیکھیے پاکستان کے آئین کے مطابق آپ ریلیجن جو ہے اس کو امپوز تو کر نہیں سکتے، وہ تو ہر شخص کا ایک اپنا فیصلہ ہے. لہٰذا تہواروں کے اوپر بھی ریکمنڈیشن ہے. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک چاند ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ممکن ہے آپ ایک بنائیں. اگر آپ کی ریکمنڈیشن مختلف ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک نہیں ہو سکتا. کمیٹی ہم نے آج 2 چیزیں، پہلے تو آپ کی بات کو کہ ہم مفتی منیب صاحب سے آج ہم نے نیچے بھی یہی بات کہی کہ ہم تو پوپلزئی صاحب اور مفتی منیب صاحب کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں کہ آپ آئیں، بیٹھے دیکھیں، بیٹھ کے بات ہوگی نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی سائنس کا کیا تعلق ہے چاند سے، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود بھی دوربین سے چاند دیکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی یا اس کے بعد جو میٹنگ ہوگی، ان کا مقصد کوئی مد مقابل کوئی چیز نہیں ہے. ایک کنسنسس پیدا کرنا، ایک اجتماعیت پیدا کرنا ہے کہ ایک دن ہم عید منائیں، ایک دن ہم روزہ رکھیں. دوسری بات جو ہے کہ کوئی کمیٹی، تو کمیٹی رویت ہلال ہم نے اس لیے کمیٹی کو نہیں بنائی کہ رویت ہلال کمیٹی موجود ہے، وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کمیٹی کو خطرہ لاحق کرنے کے لیے کوئی چوئی صاحب کا. ہم میں سے کوئی ممبر بھی نہیں بننا چاہتا رویت ہلال کمیٹی کا. ہم تو صرف ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں خود پچھلے کئی سالوں سے کہ بھئی اگر پختونخوا سے کوئی نظر آتی ہے شہادت، تو وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کوئی سندھ سے یا پنجاب سے یا بلوچستان سے نظر آئے. کوئی چاند پٹھان پنجابی یا ہزارہ پشتون تو نہیں ہے. تو ہم آج بھی میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پوپلزئی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ تاریخ متعین کریں, جگہ متعین کریں. وزارت سے ہم کہیں گے, چوہی صاحب سے کہیں گے, ہم وہاں جانے کو تیار ہیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سائنس کا کیا تعلق ہے چاند سے, تو جناب آپ جو دوربین دیکھتے ہیں وہ بھی تو سائنس ہے, اور اس رؤیت ہلال کمیٹی میں وزارت سائنس کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہم اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں, اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم کوئی اور نئی کمیٹی نہیں بنا رہے. ہم ان کے پاس بار بار جائیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ بات نہ بنی تو میرا خیال ہے قوم کو بتا دیا جائے گا ہم یہاں پر پہنچے ہیں. یہ ہمارا خیال ہے, قوم جانے اور وہ جانے. کتنی امید ہے کہ اس مرتبہ ایک چاند اور ایک عید ہوگی, مطلب یہ کوشش کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں جی, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, ورنہ تو علماء تو ابھی تک جو ہے فرینکلی اگر ضد پہ کوئی آ جائے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, جس طرح سے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کنسنسس کریٹ ہو, اجتماعیت کے اوپر جو ہے وہ ہم جائیں. ورنہ جو اگر آپ دلیل کے اوپر نہیں بات مانیں گے اور ضد پہ اگر آپ رہیں تو پھر ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے. ہماری بہرحال کوشش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, جو بات آپ نے کی ہے نا اس کی کہ پوپل زئی صاحب کو روک دیا جائے, ہمارے آئین میں آپ روک نہیں سکتے کسی کو. اگر کوئی بھی جو مذہبی جو طبقہ ہے یا کوئی بھی گروپ جو ہے وہ کوئی بھی اپنا کرنا چاہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. جو حیثیت ہوتی ہے وہ ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے. ہم جب گورنمنٹ کی کہتے ہیں کہ عید کا جو ہے وہ منائیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تو گورنمنٹس بھی تقسیم ہوئی ہیں. وہ تو پنجاب والوں نے اپنی عید کی ہے, خیبر پختونخوا نے اپنی عید کی ہے, کیونکہ ایک اتھارٹی اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس پہ ڈال نہیں سکتے. ہم ابھی چاند پہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پھر ڈائیورژن ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی تحت, اور آئین میں یہ لکھا بھی ہے کہ آپ جس پہ انفورس نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ریٹ آف گورنمنٹ یا اسٹیٹ آ جاتی ہے, جب پوری اسٹیٹ ایک طرف یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ چاند کی تاریخ یہ ہے اور عید اس دن ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, ایک مخصوص علاقے سے ایک کوئی صاحب اٹھتے ہیں بڑے قابل احترام ہیں, جو بھی ہوئی اس کا نام نہیں ہوتا, وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نظر نہیں آیا ایک عید یا ایک چاند, جی جی, بات نہیں ہوتا, تو گورنمنٹ کو ریٹ منوانی چاہیے. نہیں دیکھیں نا, مختلف گورنمنٹ کے اختیارات کی بات ہوتی ہے. ایک ڈکلیریٹری اختیارات ہوتے ہیں, پھر مینڈیٹری اختیارات ہوتے ہیں. جو تہواروں کا اعلان ہے وہ ڈکلیریشن ہے, اور جب آپ ڈکلیریشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں ہوتی تو اس کو آپ پھر مینڈیٹری نہیں کہتے. لیکن اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے جو ہمارے چونکہ مذہبی آزادی کا معاملہ ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے, یہ ڈکلیریٹری ہی جو ہے وہ رہنی چاہیے. جی, ایک میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آج چوہی صاحب نے یہاں پر انوائٹ کیا, مجھے تو پی ٹی آئی کے امیدوار نے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ ہرایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت نیشنلسٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, ایک قومیت کی بات کرتے ہیں, ہم ملک کی بات کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں آرگومنٹ دینا بھی پڑتا ہے, سننا بھی پڑتا ہے, اور بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ آرگومنٹ کے ساتھ سیٹل ہوتے ہیں. اب میں تو پی ٹی آئی کا ویسے پولیٹیکلی اپوننٹ ہوں, لیکن میری چونکہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ, اور میرے علم میں بھی تھا کہ آج یہاں پر مفتی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب, اور پوپل زئی صاحب بھی آ رہے ہیں. تو میں تو یہاں پر آیا تھا, اسپیشلی میرا جو انٹرسٹ تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ آج جو وزارت ہماری ہے اس کے, اور جو ہماری رویت ہلال ہے اس کے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں ان کے درمیان کچھ سالڈ آرگومنٹ دیکھیں گے, کوئی تحقیقی گفتگو دیکھیں گے, کو پتہ لگے گا کہ ہم کسی ایک سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ بائک آؤٹ کر دیں, میں نہیں سمجھتا کہ بہت ساری چیزیں جو مجھے پتہ نہیں تھیں مجھے آج پتہ لگا, میں اس کے اوپر بریف ہوا ہوں, وہ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. اچھا, اس کے اوپر ابھی میرا متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے. چودھری صاحب کا میرے ساتھ یا ان کی وزارت کا ہمارے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی جو حدود ہیں حدودوں کی تو اس میں کام کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم مل کے بیٹھیں گے نہیں, ایک دوسرے کا آرگومنٹ سنیں گے نہیں, لاجک کے ساتھ بات کریں گے نہیں, تو اس وقت تک ہم کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے
کہ عید 1 2 3 4 دیکھیں رویت کا جو معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اپریل کو جو لاہور کے اندر میٹنگ ہوگی اس میں مختلف مسالک کے بڑے علماء کرام موجود ہوں گے. اس کے اندر ہم چند مفتیان کو، شیوخ الحدیث کو بھی میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہماری وزارت کے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں ان سے پوچھیں. میرے آج 1 2 کویسچنس تھے، 2 queries تھیں، مجھے اس کے اوپر تشفی ہوئی ہے. یہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی تشریف لائیں، کیونکہ ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہم میں سے آدھے لوگ مقصد اب جو ہم نے نارملی معاشرے میں کہتے ہیں کہ کچھ سعودی عرب کے ساتھ عید منا رہے ہیں، کچھ انگلینڈ کے ساتھ عید منا رہے ہیں، کچھ اپنی عید منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر حکومت کو اسپیشلی اس کے اندر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، وزارت مذہبی امور کو، اور چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کو رویت ہلال کو ڈائریکٹ وزارت مذہبی امور دیکھتی ہے، تو انہیں آن بورڈ لے کے کوئی اس قسم کا حل ایک نکالنا چاہیے. کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا ابہام نہ رہے اور ہماری جگ ہسائی نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ.